Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद इस चट्टान पर रखूंगा और आलम अरवां के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बतनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसिया पाकिस्तान को बिलखसूस मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इन मकासद के असूल के लिए ईमानदारों तक बाइबल की मुतवाज़न और दुरुस्त तालीम पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी है। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान इसके लिए मुख्तलिफ ज़राए बरूए कार ला रही है, जिनमें नई कलीसियाएं कायम करना, खादमों की तरबियत के लिए ग्रेस बाइबल इंस्टीट्यूट और ख़त व खिताबत के ज़रिए ले मिनिस्टर बाइबल कोर्स, ग्रेस बाइबल सेमिनार्स, ग्रेस स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री और ग्रेस बाइबल पैगामात का सिलसिला शामिल है। अगर आप हमसे राब्ता कायम करना चाहते हैं तो हमारा पता ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, पोस्ट बॉक्स नंबर 10318 लाहौर, पोस्ट कोड 54600 पाकिस्तान। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर नईम परशाद आप तक पहुंच जाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। कौन सी 20 बेसिक बातें हैं जो हमने अपनी जिंदगी में से निकालनी है, और वो कौन सी 20 नई चीजें हैं जो हमने अपनी जिंदगी में लानी। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पुराना इंसान, पुरानी इंसानियत। ये 20 बातें जो लास्ट टाइम भी आपको बताई गई, आज हम उनको फिर थोड़ा स्टडी करेंगे। आपका सबसे बड़ा दुश्मन ये 20 बातें हैं जो पुरानी फितरत के साथ अटैच्ड हैं, पुराने इंसान के साथ मुंसलिक हैं। और अगर इब्लीस आपकी जिंदगी में काम करता है तो आप उसको मौका देते हैं। इन चीजों की वजह से आप उसको मौका देते हैं कि वो आपकी जिंदगी में दाखिल हो। इसीलिए खिदमत में आने के लिए, खिदमत में कामयाब होने के लिए ये सबसे अहम बात है कि हम अपने आप को तब्दील करें, ताकि खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता चला जाए। जब हम इन चीजों को, जिस्म की ख्वाहिशों को, पुरानी इंसानियत को, इस नकम्मेपन को अपनी जिंदगी में से दूर करते हैं, फिर आप इस काबिल बनते हैं कि खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए कुदरत के साथ इस्तेमाल। हमने कैसे इन चीजों को अपनी जिंदगी में से निकालना है? लास्ट टाइम भी आपको एक फॉर्मूला दिया गया, एक तरतीब बताई गई, आज भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज रियलाइज करना है, इस बात को अंडरस्टैंड करना है, इस बात का इकरार करना है, इस बात को समझना है कि ये मुश्किल मेरी जिंदगी में है। नंबर 2 विलिंग, इस बात के लिए राजी हो कि खुदा आपकी जिंदगी में से ये चीज निकाल सके। नंबर 3 इकरार, इकरार करें खुदा ये चीज मुझ में मौजूद है और मैं तेरे यीशु नाम से रहाई पाना। नंबर 4 तौबा, रिपेंट करें। नंबर 5 उस चीज को, उस ख्वाहिश को, उस जिस्म के काम को कट ऑफ करें अपनी जिंदगी, उतार फेंकें। पुरानी इंसानियत को उतार फेंको और नई इंसानियत को पहन लो। और नंबर 6 रिप्लेस करें, उस नेगेटिव जगह पर आप अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव चीज लाएं। और जो नोट वर्कबुक्स आज आपको दी गई हैं, उसके हर नेगेटिव चीज के साथ एक पॉजिटिव चीज है, ये हमने उतारना है और इस चीज को हमने अपनी जिंदगी में। प्लीज उस वक्त तक आपकी जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकता है जब तक आप उसको दरवाजा नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे। इसलिए पौलुस फरमाता है इब्लीस को मौका ना दो। और अगर ये 20 चीजें या इनमें से कोई चीजें हमारी जिंदगी में मौजूद हैं, हम रूहानी तौर पर तरक्की नहीं कर सकते हैं। हम अपनी जिंदगी में छोटे छोटे सुराख रखते हैं जिनसे इब्लीस हमारी जिंदगी में दाखिल हो सकता है।
اور ہمارے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. پہلی چیز جو ہم ترتیب وار اسٹڈی کریں گے، امورالٹی، جنسی بد اخلاقی، جنسی گناہ کسی قسم کے بھی. جن جنسی گناہوں کا تعلق سوچوں کے ساتھ ہے انہیں جنسی گناہوں کا تعلق عمل کے ساتھ ہے انہیں فرونیکیٹ کہتے ہیں، یا لشیویسنس میں بھی وہ آتے ہیں. اور گریک لینگویج میں امورالٹی کے لیے، جنسی گناہ کے لیے، جنسی بد اخلاقی کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے پرونیا. اور اس کے لیے ہم نے پچھلی دفعہ حوالہ جات بھی پڑھے اور دیکھا. ہمیں اپنی زندگیوں میں کسی بھی لائف کے ایریا میں اگر یہ پرابلم ہے، جنسی گناہوں کی پرابلم ہے، بار بار ایسے تھاٹس آپ کی انٹینشن نہیں ہے لیکن آپ کے ذہن میں ایسے خیال آتے ہیں، آپ کو آزاد ہونا ہے، کٹ آف کرنا ہے. ہو سکتا ہے کوئی سیکچول اسپرٹس ہیں جن سے آپ کو آزاد ہونا ہے، یا اینسیسٹرل ایسی اسپرٹس ہیں جن سے آزاد ہونا ہے تاکہ آپ خداوند میں آگے بڑھ سکیں. اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہیں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر ہم نے مسیح میں آگے بڑھنا ہے تو پرانی چیزوں کو پیچھے چھوڑنا ہے، اتار پھینکنا ہے، نکمے پن کو، اس کمزوری کو ہم نے اپنی زندگی میں سے نکالنا ہے تاکہ خداوند میں آگے بڑھ سکیں. دوسری چیز، دوسرا گناہ یا پرابلم جس سے ہم نے آزاد ہونا ہے، ہائپوکریسی، ریاکاری کا گناہ. اور بائبل مقدس میں ہم بار بار اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں. ریاکاری کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ پر غور نہیں کرنا ہے لیکن دوسروں کی کمزوریاں ہم نے دیکھنی ہیں. وہی ویکنس اپنی زندگی میں ہے اس کو ہم جج نہیں کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی زندگی میں جب وہ ویکنس ہمیں نظر آتی ہے ہم فوراً اس کو جج کرتے ہیں، فوراً ہم اس کی بات کرتے ہیں. تو دوسروں کی کمزوریوں پر کمنٹس دینا، دوسروں کا تنکا جو ان کی آنکھ میں ہمیں نظر آ جاتا ہے، اور اگر وہی شیطیر ہماری آنکھ میں ہے تو ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ میری زندگی میں یہ پرابلم ہے، لیکن دوسروں کو ہم فوراً جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے ہائپوکریسی، ریاکاری. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ باہر سے ہم نے اپنے آپ کو کلین کر لیا ہے لیکن اندر سے ابھی ہم نے صاف. اور اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. سب کے ساتھ ہمارا رویہ ایک جیسا ہو، سب کے ساتھ ہماری ڈیلنگ ایک جیسی ہو، لو میں، ٹیمپرامنٹ میں، منسٹری کرنے میں، ہیلپ کرنے میں، ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ سب کے ساتھ. اگر کوئی بھی ان میں سے گناہ ہماری زندگی میں ہے تو ہم نے اس کو پاک روح کے ایکسپرٹ ہاتھوں میں اپنے آپ کو دیں جو آپ کے دل کی سرجری کر سکے، جو آپ کے روح کی سرجری کر سکے اور کلام کی نوک سے آپ کی لائف میں سے ان چیزوں کو نکال سکیں. یہ گناہ آپ کی زندگی میں ایسے ہیں جیسے ایٹامک بامز ہیں، ایسے خطرناک ہیں. آج یہ چھوٹے گناہ ہیں، آپ انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں، کل کو یہ بڑے ہو جائیں گے، یہ آپ کو کنٹرول کر لیں گے. ابھی سے جب ہم خداوند میں سیکھ رہے ہیں، آگے بڑھنا شروع کر رہے ہیں، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں سے ایک ایک کر کے نکالتے چلے جائیں، ایک ایک کر کے اسٹڈی کرتے چلے جائیں، پاک روح کی روشنی میں اپنے آپ کو لائیں. خداوند میری زندگی میں کون سا ویک ایریا ہے، روح پاک میری زندگی میں کون سی ویکنیس ہے، مجھے گائیڈ کر، میری رہنمائی کر تاکہ میں اس سن کو اپنی زندگی میں سے نکال. تیسری چیز جو اس ایریا میں آتی ہے وہ ہے آئیڈالٹری، بت پرستی. اور اس کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو اپنی زندگی میں خدا سے زیادہ ترجیح دینا. اپنے اسپرچل پروگرامز میں خدا کے لیے جو آپ کا ٹائم ٹیبل ہے اس میں کسی اور چیز کو خدا سے زیادہ ترجیح دینا. مثال کے طور پر سیلف. کئی دفعہ ہم خود کو، سیلف کو خدا سے آگے لے آتے ہیں، اور چرچ میں نہ جانے کے لیے، بائبل اسٹڈی میں نہ جانے کے لیے ہم بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں. جو شخص بہانے ڈھونڈتا ہے، آرگومنٹس کی تلاش کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سم ویئر وہ اپنے آپ کو یا کسی اور چیز کو زیادہ امپورٹنس دے رہا ہے بجائے خدا کے. کئی دفعہ ہم جاب کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، خدا سے بھی آگے لے آتے ہیں. سنڈے کی میٹنگ میں آپ نہیں آ پاتے کیونکہ آپ نے اس دن بھی جاب پر جانا ہے. پریئر میٹنگ پہ لوگ نہیں آ پاتے ہیں
کیونکہ اس دن بھی کوئی آپ کا اور پروگرام ہے. جب آپ ہیبیچولی ایسی چیزیں کرتے ہیں, ہاں کبھی کبھار تو ہماری زندگی میں ایسا ہو سکتا ہے, لیکن جب ہیبیچولی ہم ایسا کرتے ہیں کہ خدا کے کام کو اگنور یا نگلیکٹ کرتے ہیں اور اپنے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں, یہ قسم کا بت ہے جو ہم خدا کے سامنے جاب کو, اپنی اسٹڈی کو ہم خدا سے آگے لے آتے ہیں. آپ چرچ نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے ایگزامس ہیں, کیونکہ آپ نے اسٹڈی کے لیے جانا ہے, کیونکہ آپ کی, اور یہ آپ نے ہیبٹ بنا لی ہے اپنی. ہاں کبھی کبھار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ونس ان اے وائل چھٹی کی ضرورت ہو, لیکن اگر آپ کی ہیبٹس ہی ہیں, دس مینس کہ سم ویئر سم تھنگ از رانگ ان یور لائف. کرسچن لائف میتھمیٹیکل ہے. جو لوگ میتھس کو سمجھتے ہیں, میتھمیٹکس کو سمجھتے ہیں, فارمولاز کو سمجھتے ہیں, 2+2 4 ہے. ہو نہیں سکتا کہ یہ عدد چینج ہو جائے. 3+3 6 ہے, 3 × 3 9 ہے. ایسے ہی خدا کا کلام ریشنل ہے, خدا کا کلام ایبسولوٹ ہے, خدا کا کلام پرفیکٹ ہے. یہ ہو نہیں سکتا خدا کا کلام پورا نہ ہو. جو بات میرے منہ سے نکلتی ہے وہ بے انجا واپس نہیں لوٹتی ہے. God's word is absolute, کامل, پرفیکٹ. جو خدا کہتا ہے وہ خدا کرتا ہے, لیکن پرابلم کس کے اندر ہے؟ ہمارے اندر ہے. اگر ہم اپنی لائف میں سٹک اپ ہیں, ہیلنگز میں, فائنینسز میں, اسٹڈیز میں, مائنڈ میں کہیں سٹک اپ ہیں, اس کی وجہ خدا نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شاید خدا کو سمجھا نہیں, شاید کوئی اور آئیڈل ہماری زندگی میں ہے, یا ان 20 سینس میں سے کوئی میجر پرابلم ہماری زندگی میں ہے. جیسے آپ ان چیزوں کو ریموو کریں گے, فائنینسز, ہیلتھ, ہیلنگز, بلیسنگز, دعاؤں کا جواب آپ کی زندگی میں داخل ہونا شروع ہو. ابلیس کسی کو بھی اس وقت تک گرا نہیں سکتا ہے جب تک اس کے اندر دراڑے نہیں. ایک دیوار مضبوط ہے, فرملی بلڈ اپ ہے, اس کی فاؤنڈیشن مضبوط ہے, دشمن اس کو نہیں گرا سکتا ہے. ایک دیوار میں پہلے ہی کریکس ہیں, فاؤنڈیشن کمزور ہے, وہ آرام سے اسے گرا دے گا. چٹان پر اپنا گھر بنائیں, عقل مند کی مانند اپنا گھر بنائیں, اور آندیاں اور طوفان آپ کو گرا. تو شاید بت پرستی کا واضح گناہ آپ کی زندگی میں نہیں ہے, لیکن سم ہاؤ آپ اور چیزوں پہ بھی ڈپینڈ کرتے ہیں. روحانی فیصلوں کے لیے, اپنی زندگی کے فیصلوں کے لیے آپ اپنے ایموشنز پر ڈپینڈ کرتے ہیں, آپ فیلنگز پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, آپ کوئی آواز جو آپ سنتے ہیں آپ اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. لیکن ہے جو جس کی آواز سنتا ہے وہ اس کا غلام ہے. اگر آپ خدا کی آواز سنتے ہیں آپ خدا کے غلام ہیں. اگر آپ ایموشنز کی, فیلنگز کی, لوگوں کی, انسانوں کی, خوف کی آواز سنتے ہیں تو آپ اس کے غلام ہیں. اپنے آپ کو مسیح کی طرف بنائیں, اپنے آپ کو خدا کی لارڈشپ, خدا پر ڈیپینڈنٹ ہوں, تو پھر آپ دیکھیں گے خدا کی بلیسنگ آپ کی زندگی میں ہوگی. سو یہ وچ کرافٹ کا جو سن ہے, یہ چوتھا سن جو آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں, یہ ہماری لائف میں ہے. بت پرستی, اڈالٹری تیسرا سن ہے, تیسرے نمبر پر ہے. اور چوتھے نمبر ہم اسٹڈی کریں وچ کرافٹ, جادوگری, سورسری, نیکرومینسی, میجک, سوت سیئرز, لائنگ ونڈرز, وچ کرافٹ, اور ان سب کے تعلق سے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا. آج ہم شروع کریں گے پھر نمبر 5 سے, ہیٹریڈ, نفرت. سم ویئر سم ہاؤ اگر آپ کی زندگی میں نفرت کے بھی, تو آپ اپنی زندگی میں نفرت کی فصل, اور کئی بار ہم شاید یہ ٹریس نہیں کر پاتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ سن موجود ہے یا, لیکن جب یہ گناہ آپ کے اندر سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے تو غصے کی شکل میں باہر نکلے گا, ریزنٹمنٹ, بٹرنس, اینگر کی شکل میں یہ باہر نکلتا ہے. آپ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے سم ویئر ڈیپ ڈاؤن آپ کے سول میں نفرت کا گناہ ہے. کڑواہٹ, بٹرنس اس چیز کو پیش کرتی ہے. سم ویئر ڈیپ ڈاؤن آپ کے سول میں ہیٹریڈ ہے, نفرت ہے. اور بائبل میں ہیٹریڈ کو, نفرت کو قتل کے ساتھ, مرڈر کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا گیا ہے. نفرت کرنا کسی کے ساتھ ایسے ہے جیسے اسے قتل. نفرت کا گناہ ہماری زندگی میں کیا چیز پروڈیوس کرے گا؟ انفارگیونیس.
माफ ना कर, फैमिली मेंबर्स को, रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, अजीजों को ना माफ करना, यह शो करता है कि आपके अंदर क्या है? नफरत है। जिस चीज को आप माफ नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, यह खतरे का अलाम है कि समहाउ आपकी जिंदगी में हेट्रेड। और अगर आप इस गुनाह को अपनी जिंदगी में रखेंगे, आप खुदा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे, आपके पेरेंट्स हैं, आपके वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, पास्टर्स हैं, दोस्त हैं, दुश्मन हैं, जो भी हैं, इफ यू कैन नॉट फॉरगिव देम, अनफॉरगिवनेस आपकी जिंदगी में है, यह शो कर रहा है कि जो बेसिक सिन आपकी जिंदगी में है वो हेट्रेड है, नफरत है। जब आप एक शख्स को माफ नहीं कर पाएंगे, फिर आप कई लोगों को माफ। असल जो रूट कॉज है वो अनफॉरगिवनेस नहीं है, वो नफरत का गुनाह है आपकी जिंदगी। समहाउ समवेयर हेट्रेड हमारी जिंदगी में है और हमने इसको निकाल। और नफरत का गुनाह ऐसा है कि जब आप इसके लिए रिपेंट करते हैं, तौबा करते हैं, तो आपको रेस्टिट्यूशन की जरूरत है, रिस्टोर करने की जरूरत है। आप उस शख्स को मिलें, आप उससे कहें कि मेरी जिंदगी में तेरे लिए नफरत थी, आज मैं दिल से माफ करता हूं और उस वॉल को, उस दीवार को मैं जो हमारे दरमियान थी आज गिरा देता हूं। अगर हेट्रेड में और अनफॉरगिवनेस में रेस्टिट्यूशन नहीं आती है, मेल मिलाप दोबारा नहीं आता है, इसका मतलब है नफरत अभी भी वहीं कायम है। और अगर हम दूसरों को माफ नहीं करेंगे, खुदा हमारे कसूर, हमारी गलतियां हमें माफ नहीं करता है। ये कैसे पता चलेगा कि हेट्रेड का सिन मेरी जिंदगी में है, किसी के ताल्लुक से अनफॉरगिवनेस मेरी जिंदगी में है? जब आप किसी के बारे में, किसी माजी के वाकये के बारे में, किसी शख्स के बारे में सोचते हैं, डिस्कस करते हैं और जो नुकसान उसने आपको पहुंचाया है, जब आप उसके बारे में सोचते और बातचीत करते हैं, तो अगर उसके साथ पॉइजनस फीलिंग्स भी सामने आ जाती हैं, आपके जज्बात भी इफेक्ट होते हैं, इसका मतलब है ये सिन अभी वहीं। और अगर आप उस वाकये को दोबारा सोचते हैं, आपके ज़हन में आता है और उसके साथ आप पीसफुल हैं, कोई हार्ड फीलिंग्स आपके ज़हन में या दिल में नहीं है, तो इसका मतलब है आपने नफरत को अपने दिल में से निकाल दी है। शायद आज आपकी शिफा के रास्ते में, आपकी मिनिस्ट्री के रास्ते में, आपकी फाइनेंसिस के रास्ते में डीप डाउन हेट्रेड मौजूद है। शायद आपने अपने दिल में नफरत की बहुत सी दीवारें खड़ी कर ली हैं। फलां शख्स भी आपको अच्छा नहीं लगता है, फलां शख्स भी आपको अच्छा नहीं लगता है, फलां शख्स भी आपको अच्छा नहीं लगता है। अजीजों, अगर यीशु मसीह सबसे प्यार करता है तो हम क्यों नहीं सबसे प्यार कर सकते हैं? अगर यीशु को सारे अच्छे लगते हैं और उसने सबके लिए फिदिया दिया है, तो वो हमें क्यों बुरे लगते हैं? अगर वही यीशु हम में रहता है और हम यीशु की निगाह से सबको देखते हैं, तो हमारे लिए सबको इक्वल होना चाहिए। चंद हवाला जात जो हम उसके लिए पढ़ेंगे, लेविटिकस 19:70, अहबार 19 बाब 17, जल्दी से पढ़ेंगे। नफरत क्या है? बुग़्ज़ रखना अपने दिल में, कीना रखना अपने दिल में, किसी को दिल से माफ न करना। कि कभी किसी ने, कोई आपका अजीज है, कोई आपका रिश्तेदार है, बहन भाई है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की फाइनेंशियली, या बातचीत करने से, या आपके खिलाफ कमेंट्स देने से, या आपको बुरा भला कहने से, कभी किसी ने कोई बात कही, लेकिन हमारा यह काम है खुदा यीशु मसीह में होते हुए कि हमने माफ करना है और हमने भुला देना है और हमने रेस्टिट्यूट करना है, मेल मिलाप को डेवलप करना है। और खिदमत में यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मिनिस्ट्री में हैं और आप नाराजगियां मिनिस्ट्री में ले आते हैं, आप एक ऐसे एरिया में खड़े हैं जो आपके लिए डेंजरस है, या मैं ऐसे यूं कहूंगा, आप माइंस के ऊपर खड़े हैं। माइन समझते हैं? जो दुश्मन जमीन के अंदर नीचे बिछा देते हैं, जी, बारूदी सुरंगे बिछा देते हैं, और जैसे दुश्मन का फीट उसको टच करता है वो ब्लास्ट अप हो जाती हैं। नाराजगियां दिल में रखना माइंस पर खड़े होने के बराबर है, स्पेशली मिनिस्ट्री में जब है। जैसे आपका पांव वहां पे टच करेगा, आप ब्लास्ट हो सकते हैं। बुग़्ज़ को, कीना को, नाराजगियों को हमने अपनी जिंदगी में से निकालना है, और मेल मिलाप, मोहब्बत, सुलह, ये गानगत को आप अपनी जिंदगी में लें।
خدمت میں کبھی آپ کے منہ سے یہ الفاظ کوئی شخص نہ سنے کہ میں فلاں سے ناراض ہوں، میں اپنے بھائی سے ناراض ہوں، میں اپنے والدین سے ناراض ہوں، میں اپنی بہن سے ناراض ہوں، میں اس شخص سے ناراض ہوں۔ جس شخص سے آپ یہ سنتے ہیں کہ وہ ناراض ہیں، وہ مائنس پہ کھڑا ہے، بارودی سرنگوں پر کھڑا ہے، وہ اپنی موت کے اوپر کھڑا ہے، کسی وقت بھی تباہی اس کی زندگی میں داخل ہو سکتی ہے۔ سو اس کے لیے آپ کیئرفل رہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک بار آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں سے نکال دیتے ہیں، پھر بھی کبھی دوبارہ یہ چیزیں آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بی واچفل، بی کیئرفل، جاگتے رہیں، ہوشیار رہیں، بیدار رہیں، الرٹ رہیں، یہ چیزیں دوبارہ زندگی میں داخل نہ ہوں۔ نمبر 6 ہے وہ گناہ جو ہم نے اپنی زندگی میں سے نکالنا ہے، اسٹرائف۔ اور اسٹرائف کا مطلب ہے وہ شخص جو دو لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا پیدا کرتا ہے، دو خاندانوں میں، دو گروپس میں لڑائی جھگڑا پیدا کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر کرتا ہے اور ادھر کی بات ادھر کرتا ہے۔ اس لیے گریس بائبل اسٹوڈنٹس کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، شیئر کرنا چاہتے ہیں، ادھر کی بات ادھر رکھیں اور ادھر کی بات ادھر رکھیں۔ اس کان سے سنیں وہیں رکھ دیں، اس کان سے سنیں وہیں بھول جائیں۔ اور جب آپ ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں، اس سے کیا پیدا ہوگا؟ کانفلکٹ پیدا ہوگا، فائٹ، جھگڑا پیدا ہوگا، اور دو گروپس، دو فیملیز، دو لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا ان کی زندگیوں میں آ جائے گا۔ تو اسٹرائف کیا ہے؟ وہ شخص جو دو پارٹیز میں، دو لوگوں کے درمیان جھگڑا پیدا کر دیتا ہے۔ ہمیں صلح کی خوشخبری کے جوتے پہننے ہیں، ہم نے میل ملاپ کو بڑھانا ہے، ہم نے فیملیز کو، لوگوں کو، خاندانوں کو یونائٹ کرنا ہے، انہیں ڈس یونائٹ نہیں کرنا ہے۔ سو اسٹرائف یہ وہ رویہ ہے، یہ وہ اسپرٹ ہے، یہ وہ ہیبٹ ہے جس کو ہم نے پورے طور سے اپنی زندگی میں سے نکالنا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی۔ کسی نے آپ کو کسی کے بارے میں کوئی بات کہی، سٹاپ اٹ اوور دیر۔ کسی سے آپ نے کوئی بات سنی کسی کے تعلق سے، آپ اسے وہیں بند کر دیں۔ دوسروں کے گناہ میں شریک نہ ہوں، دوسروں کی بدی میں آپ شریک نہ ہوں۔ ایسا شخص جو دو لوگوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرتا ہے، جھگڑے کی فضا یا مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر دیتا ہے، کیوں وہ ایسے کرتا ہے؟ اس شخص کے اندر ایک پرابلم ہے، اور اس شخص کو جو دو لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا کریٹ کرتا ہے، اپنے اندر چیک کرنا چاہیے اور اس پرابلم کو سالو کرنا چاہیے۔ اور وہ پرابلم کیا ہے؟ ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک اس کی زندگی میں ہو سکتی ہے۔ پہلی چیز، وہ لوگوں کی اٹینشن لینا چاہتا ہے۔ کیوں وہ لوگوں میں لڑائی جھگڑا کریٹ کرتا ہے؟ وہ اٹینشن لینا چاہتا ہے۔ آج کلیسیائیں اس وجہ سے برباد ہو جاتی ہیں، کلیسیاؤں میں گروپس بن جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے میں جھگڑا پیدا کر دیتے ہیں، چرچ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ A divided church is a weak church۔ جو چرچ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے وہ کمزور چرچ ہے، جو چرچ یونائٹ رہتا ہے وہ اسٹرانگ چرچ ہے۔ دشمن آپ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ اگر ابلیس ہی خود بدروئے نکالنا شروع کرے تو وہ اس کی بادشاہی کمزور ہو جائے گی۔ اگر ایک بادشاہی کے لوگ آپس میں ہی فائٹ کرتے ہیں، وہ لوگ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک چرچ کے لوگ آپس میں ہی فائٹ کرتے ہیں، وہ چرچ ویک چرچ ہے۔ ایک خاندان کے لوگ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، وہ خاندان ویک ہو جاتا ہے، وہ خاندان ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، وہ کمزور شخص ہے، وہ کمزور خاندان ہے، وہ کمزور کلیسیا ہے۔ ایسے لوگ جب آپ کو اپنے چرچ میں نظر آتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ وہ اسٹرائف کی اسپرٹ سے، گناہ سے آزاد ہوں۔ اور جہاں کہیں آپ منسٹر کرتے ہیں، آپ کو موقع ملتا ہے، ریسٹیٹیوٹ کریں، میل ملاپ کریں، یگانگت کو لائیں۔ کبھی بھی اپنے گھر میں لڑائی جھگڑا نہ آنے دیں، بہن بھائیوں میں، فیملیز میں، بہو ساس میں۔ نیور لیٹ فائٹ کم دیئر۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جہاں جھگڑا ہو جاتا ہے وہاں پر ابلیس کو فٹ ہولڈ مل جاتا ہے۔ ایوری ٹائم یو فائٹ، آپ ابلیس کے لیے اپنی زندگی میں مین گیٹ کھول دیتے ہیں۔ اپنے رائٹس کے لیے بھی کبھی فائٹ نہ کریں۔ کئی بار ہم یہ لیجٹمیٹ سمجھتے ہیں، یہ درست سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے رائٹس کے لیے فائٹ، یہ میرا حق ہے۔ مسیح میں
اپنے سارے حقوق سے دستبردار ہونا سیکھیں. لرن ٹو گیو اوے آل آف یور رائٹس. تو آپ رائٹ جگہ پر آ جاتے ہیں. وہ شخص توجہ لینا چاہتا ہے. کوئی ایلڈر ہے, کوئی ڈیکن ہے, کوئی بات کرتا ہے, کوئی لڑائی جھگڑا کریٹ کرتا ہے, اس کا مطلب ہے وہ توجہ لے. دوسری پرابلم جو اس کے ساتھ ہو سکتی ہے, وہ بدلہ لینا چاہتا ہے, وہ ریونج لینا چاہتا ہے, ریونجفل موٹیوز. اس تیسری بات, وہ شخص اس لیے لڑائی جھگڑا کریٹ کرواتا ہے, وہ امپورٹنس لینا چاہتا ہے. وہ اپنے آپ اپنے لیے امپورٹنس لینا چاہتا ہے کہ وہ لوگ مجھے امپورٹنٹ سمجھیں, مجھے بیچ میں لائیں, مجھے لیڈر سمجھیں اور میں ان کی صلح کراؤں یا درمیانی بن جاؤں. امپورٹنس, سیلف امپورٹنس لینا چاہتا ہے. اس کے لیے ہم حوالہ پڑھیں گے امثال 13 باب اس کی 10ویں آیت. جو شخص جس کے اندر پرائیڈ ہے وہ ہمیشہ جھگڑا پیدا کرتا ہے, اور جہاں بھی پرائیڈ ہوگا, وہاں جہاں بھی فخر ہوگا زندگیوں میں, تکبر ہوگا زندگیوں میں, ہمیشہ جھگڑا ہوگا. کئی لوگ آپ کو ملیں گے سم ویئر سم ہاؤ وہ کسی نہ کسی جھگڑے میں انوالو ہوں گے. وہ آپ کو بتائیں گے فلاں جگہ پر میرا جھگڑا ہو گیا, میرے باپ کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا, جاب پلیس پہ میرا جھگڑا ہو گیا, فلاں جگہ پر میرا جھگڑا ہو گیا. اس لیے کہ ان کے اندر کیا ہے, ہاٹی اسپرٹ ہے, پرائیڈ ان کے اندر ہے جو ہمیشہ جھگڑا ہی پیدا کرتا ہے. 7واں سین ڈینجر ایریا جو اپنے زندگی میں دیکھنا ہے, کانٹینشیسنس. اور اس کا مطلب ہے وہ ایسا شخص جو جھگڑا کرتا ہے. اسٹرائف وہ شخص ہے جو جھگڑا کرواتا ہے, خود نہیں جھگڑتا ہے لیکن جھگڑا پیدا کرتا ہے یا کرواتا ہے. کانٹینشیسنس یہ وہ اسپرٹ ہے, رویہ ہے جو انسان خود جھگڑا کرتا, جھگڑالو جسے ہم کہہ سکتے ہیں, ہر بات پہ جھگڑے گا. اور کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کو ہر پوائنٹ پہ جھگڑا کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ مل جاتا ہے. ہر چیز کے لیے انہیں جھگڑا کرنے کا کوئی نہ کوئی عذر مل جاتا ہے. گھر میں وہ جائیں گے, بیوی کے ساتھ جھگڑا کریں گے, تو نے دیر سے دروازہ کھولا, کھانا تو نے دیر سے بنایا ہے, چائے میں چینی کم ہے, یہ چیز ہے, وہ چیز ہے. ایوری ویئر, ایوری ناؤ اینڈ دین کسی نہ کسی پوائنٹ پہ وہ کیا کریں گے, جھگڑا کھڑا کر دیں گے. بوٹ نہیں ٹھیک طرح سے پالش ہوئے, پینٹ کی کریزیں غلط بن گئی ہیں, استری نہیں ٹھیک ہوئی, کسی نہ کسی جگہ پر انہیں فائٹ کرنے کا کوئی نہ کوئی موقع مل جاتا ہے. چرچ میں جائیں گے, انہیں کوئی نہ کوئی جھگڑا کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملی, مجھے آج کرسی نہیں مل سکی, گرمی بہت زیادہ تھی, مجھے نیچے بیٹھنا پڑا. ہم بجائے اس کے کہ ہر چیز کو قبول ایکسپٹ کر لیں, ہم اس کے لیے آرگومنٹس کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں یا بحث کرتے ہیں. نہیں اس کو ایسے نہیں, ایسے ہونا چاہیے تھا, ایسے نہیں, چیئرز کو ایسے نہیں, ان کو ایسے ہونا چاہیے تھا, ڈائس کو ایسے نہیں, اس کو ایسے ہونا چاہیے تھا, یہ کھڑکی یہاں نہیں وہاں ہونی چاہیے تھی. جو ہر ایک چیز کے لیے آرگومنٹ تلاش کر لیتے ہیں, سیاسی باتوں میں, دنیا کی باتوں میں. امریکہ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, پاکستان کو یہ کرنا چاہیے تھا, فلاں کو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جو ہر ایک چیز میں آرگومنٹس تلاش کر لیتے ہیں, یہ وہ شخص ہے جو کنٹینشیسنس رکھتا ہے, کوارلسم ہے, جھگڑالو ہے, جھگڑا پیدا کرتا ہے, اور یہ اس کے لیے خطرناک ہے. یہ گناہ, یہ رویہ, یہ ہیبٹ اس کی زندگی کے لیے خطرناک ہے, نقصان دہ ہے. 8ویں بات جس کو ہم نے اپنی زندگی میں سے نکالنا ہے, سیڈیشن. 8واں سین پرابلم جو ہماری زندگی میں کینسر کی طرح ہے, سیڈیشنز. اور سیڈیشنز کا مطلب ہے گوسپ, گپے مارنا. اور اسپیشلی جو سیڈیشنز کا ورڈ ہے, یہ اس کے جو معنی ہیں یہ صرف جاتے ہیں کسی بیڈ انٹینشن سے باتیں کرنا, ملیشیس انٹینشن سے, بیڈ ہیبٹ سے, بیڈ ایٹیٹیوڈ سے, کسی کے تعلق سے باتیں کرنا. یعنی ہم جب بیٹھ کر گپے مارتے ہیں اور کسی شخص کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں, اور ہمارا اندر جو ہمارے اندر ایٹیٹیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس شخص کو جس کی ہم بات کر رہے ہیں اصل میں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, کسی کے ویک ایریاز کو یہ وہ ایریا ہے جس کو ہم نے اپنی زندگی میں سے دور کرنا ہے. اگر ہم نے مسیح زندگی میں سے بیابانی تجربے میں سے نکلنا ہے, کامیاب ہونا ہے, شفا پانی ہے, ڈیلیور ہونا ہے, تو ہم نے اس چیز کو اپنی زندگی میں سے
سڈیشنز کو اپنی زندگی میں سے نکالنا. ایب جو ہی آگے آئے گا, علیحدہ طور پر بھی آئے گا, لیکن یہاں بھی ہم لا سکتے ہیں کہ بیڈ انٹینشنز کے ساتھ کسی کے خلاف بات چیت کرنا ہے. اور اس کے لیے ہم حوالہ پڑھیں گے دوسرا تسالونیکیوں 3 باب اس کی 11 ہے. یعنی دوسروں کے کاموں میں دخل دیتے, اس کے بارے میں بات, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا, اس کو ویسے کرنا چاہیے تھا. امثال 6 باب اس کی 2. جب ہم اپنی باتوں کو, الفاظ کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں, یہ رفتہ رفتہ ہمیں ٹریپ کر لیتے ہیں. اور جیسے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں. جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ خطا کرتا ہے, جو کم بولتا ہے وہ کم خطا کرتا ہے. بلکہ امثال کتاب میں لکھا ہے کہ جب تک احمق خاموش رہتا ہے وہ دناؤں میں شمار کیا جاتا ہے. کسی میٹنگ میں کوئی احمق شخص بھی چلا گیا, وہ پیدائشی احمق ہے لیکن وہ خاموش بیٹھا ہے, لوگوں نے کہا واہ جی واہ کیا اسکالر شخص ہے, کوئی بات نہیں, خاموشی کے ساتھ آبزرو کر رہا ہے. تو یہ چیز ہم پہ اپلائی ہوتی ہے. جب احمق دناؤں میں یا جب احمق خاموش رہتا ہے تو اس کا خاموش رہنا دنائی تصور کیا جاتا ہے. سو خاموشی میں دانائی ہے, حکمت ہے. کلام کی کثرت خدا سے خالی نہیں. زیادہ بولیں گے, زیادہ ٹاکٹیو ہوں گے, گاسپنگ ہوں گے, زیادہ غلطیاں کر جائیں گے, زبان سلپ کر جاتی. اور کئی دفعہ ہم لوگ گفتگو میں کہتے ہیں خدا مجھے معاف کرے, اور پھر ہم کہتے ہیں یہ میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن میں بتا رہا ہوں. اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو آپ نہ بتائیں. اگر آپ نے معافی مانگنی ہے, پہلے ہی بات کرنے سے معافی مانگنی ہے, تو آپ بات ہی نہ کریں. خدا مجھے معاف کرے میں یہ بات کرنے لگا ہوں, تو آپ معاف, ہم خدا آپ کو پہلے ہی کرتا ہے, وہ آپ بات ہی نہ کریں. پھر کہ لوگ میں جی خدا دے ڈر تو میں گل کروں گا, آپ خدا سے ڈر رہے ہیں, مہربانی سے وہ بات ہی نہ کریں. اصل میں ہمارے اندر پرانے انسان میں یہ گوسپ کا, سڈیشن کا سن موجود ہے جو اپنے آپ کو باہر نکالنا چاہتا ہے. آپ اسی کو باہر نکال دیں ایک دفعہ, اس گناہ کو ہی باہر نکال دیں ایک دفعہ, اور آپ اس سے مکمل طور پر فارغ ہو جائیں. نمبر 9, 9واں گناہ ہیرسیز. اور ہیرسیز کا مطلب کیا ہے؟ بدعات یا بدعتیں یا غلط تعلیم. ہیرسی از لائک اے سن. اگر آپ غلط تعلیم کا شکار ہیں تو آپ گناہ کا آدھی سچائی ہے وہ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے, کیونکہ وہ آدھی چیز آپ ہاف ٹروتھ از ڈینجرس دین اے لائی. اور ہیرسیز میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ کی تعلیم جو ہے درست ہو. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جو آپ پڑھتے ہیں, جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے, جو ٹیچنگ آپ کو دی جا رہی ہے, جو سرمن آپ سنتے ہیں, کوئی بھی شخص وہ سرمن دے رہا ہے, آپ ہر ایک پہ بلیو نہ کریں, آپ ہر ایک کو ٹرسٹ نہ کریں. اپنے گھر میں جائیں اور بائبل کے ساتھ اس ٹیچنگ کو کمپیئر کریں. درست تعلیم کہاں پر ملے گی آپ کو؟ بائبل میں ملے گی. ہر ٹیچنگ کو, چاہے میں ہی لیکچر دیتا ہوں, کوئی اور سرمن دے رہا ہے, آپ اسے ہو بہو ایکسپٹ نہ کریں. گو ٹو یور ہوم, گو ٹو یور بائبل, چیک کریں حوالوں کو, اسٹڈی کریں حوالوں کو, پھر آپ اس ٹیچنگ کو فالو کریں. غلط تعلیم آپ کی زندگی میں, ہیرسی آپ کی زندگی میں سن اور کرس کو لے آتے ہیں. ہمیں یہ دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے, ہم اپنی تعلیم کو سیدھا اور بائبل کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں. ایویڈنس ہمیں بائبل میں سے ملیں. جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں یا ہم جہاں بھی ہیرسیز ہوتی ہیں, لوگ غلط تعلیم یا بدعات کا شکار ہو جاتے ہیں. ہر ہیرسی کے پیچھے, ہر غلط تعلیم کے پیچھے ایک اسٹرانگ مین ہے. جب آپ اس تعلیم کو بلیو کرتے ہیں, وہ اسٹرانگ مین آپ کی زندگی کنٹرول کر لیتا ہے, اور پھر آپ روحانی زندگی میں کبھی فلو نہیں کر سکتے ہیں, کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی شخص ہے تو وہ کسی بدعت میں پہلے رہا ہے. کئی بدعات ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے. مثال کے طور پر یہوہ وٹنس کو, جو ٹریڈیشنل چرچ ہے, اس نے اس کو بدعت, چلڈرن آف کرائسٹ ایک بدعت ہے. اور پاکستان میں بھی اب ان کا اتنا زور نہیں ہے, انڈیا میں ابھی بھی کافی پاورفل ہیں وہ, پاکستان میں تقریباً ان کا کام ختم ہو چکا ہے. تو جب آپ اس ایسی بدعات کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں, ان کی تعلیم کو آپ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کی زندگی میں ان کے لیے ایکسیپٹنس آ جاتی ہے, تو وہ اسٹرانگ مین آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے.
اور وہ کنٹرول کر لیتا ہے آپ کی مائنڈ کو, اسپرٹ کو, سول کو, باڈی کو, موٹیوز کو, ایموشنز کو, فیلنگز کو, فیصلوں کو وہ اسٹرانگ مین کنٹرول کر رہا ہے. اس کے بعد آپ روشنی میں آتے ہیں, آپ کو صحیح تعلیم ملتی ہے, آپ ٹریڈیشنل چرچ میں آتے ہیں, تو آپ کو اس بات سے ریپینٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس ہیریسی سے, غلط ٹیچنگ سے ریپینٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے آپ کو اسٹرانگ مین سے ڈیلیور کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کسی ہیریسی سے کسی بائبل بلیونگ چرچ میں آئے ہیں اور آپ نے وہ پرانا لنک بریک نہیں کیا ہے, آپ اسے آزاد نہیں ہوئے ہیں, آپ آج بھی اس کے کنٹرول میں ہوں گے. ایون آپ پینٹیکاسٹل ہیں, آپ غیر زبانیں بولتے ہیں, لیکن سٹل وہ اسٹرانگ مین آپ کی اسپرچل گروتھ کو کنٹرول کیے ہوئے ہے. اس ہیریسی نے آپ کی زندگی میں یہ کام کیا, آپ کی تعلیم کو بھی بگاڑ دیا, اور اسٹرانگ مین کے ساتھ آپ کنیکٹ, اور وہ آپ کی روحانی ترقی میں ایک بہت بڑی پرابلم. تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیرہ کر دیتا ہے. جب آپ غلط تعلیم کو فالو کرتے ہیں, آہستہ آہستہ اسٹرانگ مین آپ کی زندگی میں اسٹرانگ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ کے لیے اسپرچلی گرو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. شاید آپ کسی ایسی تعلیم کا شکار رہے ہیں جو پانی کے بپتسمے کو غلط کہتے ہیں, جو روح القدس کے بپتسمے کو غلط کہتے ہیں. جب ایسے لوگ کرسچینٹی میں آئیں گے, بائبل بلیونگ چرچ میں آئیں گے, پہلی بات ان کا مائنڈ اتنا کنٹرولڈ ہوتا ہے کہ آپ کے بار بار بتانے کے باوجود وہ بلیو نہیں کریں گے. 11 حوالے آپ اعمال میں سے دکھائیں گے غیر زبانیں بولنے کے, ایون دین وہ بلیو نہیں کریں گے. پانی کے بپتسمے کے تعلق سے آپ بار بار ان کو آپ سٹڈی دیں گے کہ اتنے زیادہ واقعات ہیں بیپٹیزو کے, ڈبونے کے بائبل مقدمے, سٹل ان کا مائنڈ بلاکڈ ہے, ان کا مائنڈ بند ہے, کیونکہ اسٹرانگ مین ان کے مائنڈ کو بند کر دیتا ہے. جب آپ ایسے ریلیجس شخص کو ڈیل کرتے ہیں جو ٹریڈیشنل یا ایسے کنزرویٹو یا ہیریٹیکل اسپرچل ریلیجس بیک گراؤنڈ سے آتا ہے, پہلے آپ ان کے لیے انٹرسیڈ کریں, اسٹرانگ مین کے کنٹرول کو بریک کریں ان کی زندگی میں سے, پھر ان کو نظر آئے گا نجات, توبہ, پانی کا بپتسمہ, غیر زبانیں, روح القدس کے بپتسمے کو وہ پھر دیکھ سکیں گے, کیونکہ اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور وہ سنتے ہوئے نہ سمجھیں. یہ ہے اسٹرانگ مین. اس کے علاوہ کئی اور قسم کے کلٹس ہیں جن میں ایسی باتیں ہیں, ایسی تعلیمات ہیں جو آپ کو بائبل میں نہیں نظر آئیں گی. روزری پڑھنا, نوینے پڑھنا, زبوروں کو ریسائٹ کرنا, حوالوں کو بار بار دہراتے جانا, کیا بائبل میں کئی چیزوں کا ذکر ہے؟ جی نہیں. وہ لوگ جب آپ ان بیبلیکل بائبل پریکٹسز میں چلے جائیں گے, ایسی پریکٹسز میں چلے جائیں گے جن کے بارے میں بائبل خاموش ہے, آپ اسٹرانگ مین کے کنٹرول میں چلے جائیں گے. اور جب آپ وہاں سے آتے ہیں, نجات پاتے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی روحانی ترقی سٹک اپ ہو رہی ہے, آپ کو اسٹرانگ مین سے بھی آزاد ہونا ہے, اس کے لنک کو بریک کرنا ہے, اس کے کنٹرول کو بریک کرنا ہے, ریپینٹ کرنا ہے, تاکہ آپ آگے موو کر سکیں. اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ محض دیکھنے کے لیے, صرف آبزرو کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے درمیان چلے جاتے ہیں, ان کی سرمنیز میں چلے جاتے ہیں, ان کے میلوں پہ چلے جاتے ہیں, ان کے پروگرامز میں چلے جاتے ہیں, آپ وکٹمائز ہو سکتے ہیں. شوق میں ہی, صرف دیکھنے کے شوق میں, آبزرو کرنے کے شوق میں ہی آپ وکٹمائز ہو سکتے ہیں, اور آپ کو آزاد ہونے کے اسٹرانگ مین سے ضرورت ہے. 10ویں چیز جس کو ہم نے اپنی زندگی میں سے نکالنا ہے, جیلسی, ہیٹریڈ, جیلسی, نفرت کرنا, اینوے, کوورٹ کرنا. جیلسی کیا ہے ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے, اور ہم نے اس سے کیسے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے. نفرت کا ورڈ ہم اکثر سنتے ہیں, لیکن ہم اس کے پورے اسپیکٹرم سے یا بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہوتے بعض اوقات کہ یہ ہے کیا چیز ہے, اور ہم نے کیسے اس سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے. آپ اس چیز سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ جانتے نہیں کہ یہ چیز کیا ہے. جب ہم جیلسی کے بارے میں جانیں گے یہ کیا چیز ہے, پھر آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکیں گے کہ مجھ میں ہے یا نہیں ہے. نفرت آپ کی زندگی میں کیا چیز پروڈیوس کرتا ہے,
ڈیولپ کرتا ہے؟ جیلسی کیا چیز آپ کی زندگی میں ڈیولپ کرتی ہے؟ اور کیوں جیلسی کیوں زندگیوں میں آتی ہے؟ نمبر 1، جو چیز آپ کے پاس ہے، آپ کے اندر یہ خوف ہے کہ میں کہیں اس کو لوز نہ کر دوں. فیئر آف لوزنگ واٹ یو ہیو، یہ ہے جیلسی. اس کو بائبل نفرت کہتی ہے، جیلسی کہتی ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے، آپ کے اندر فیئر ہے کہ یہ میں لوز نہ کر دوں. یہ کیا ہے؟ جیلسی. اس لیے یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو مجھ سے زیادہ چاہتا ہے، عزیز رکھتا ہے، وہ میری بادشاہی کے لائق نہیں. جو اپنے گھر کو، بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، پوزیشن کو، جاب کو، ڈگریز کو، ڈپلومے کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، وہ میری بادشاہی کے لائق نہیں ہے. اگر آپ کے اندر یہ فیئر ہے کہ میں یہ چیز نہیں چھوڑنا چاہتا، خداوند یسوع مسیح کے فیئر آف لوزنگ سم تھنگ، اپنی زندگی نہیں کھونا چاہتا، اپنی جاب نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، اپنے ایمبیشن نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے لیے، تو آپ اپنے اندر اس چیز کے لیے جس کو آپ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں جیلس ہیں. خدا کے بارے میں ایک جگہ پر لکھا ہے 10 کام میں کہ خدا آئی ایم اے جیلس گاڈ، میں تیرا خداوند، تیرا خدا ایک جیلس گاڈ ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں خدا نفرت کرتا ہے ہم سے، خدا کسی چیز سے بھی نفرت کرتا ہے. خدا ایک ہی چیز سے نفرت کرتا ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ نہ. خدا اور کسی سے نفرت نہیں کرتا ہے، لیکن خدا کی جو جیلسی ہے، جس پوائنٹ آف ویو سے خدا کے ساتھ اس کو منسوب کیا گیا وہ یہ ہے، گاڈ ڈزنٹ وانٹ ٹو لوز اس. خدا ہمیں نہیں لوز کرنا چاہتا. ہی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز یو، ہی لوز یو. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس سینس میں خدا کیا ہے؟ جیلس گاڈ ہے. ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو لوز اینی باڈی، اینی سول. وہ لوز نہیں کرنا چاہتا، وہ پیار کرتا ہے آپ سے. He loves you, He forgives you, He loves you. وہ آپ سے پیار کرتا ہے کیونکہ وہ جیلس گاڈ ہے. وہ آپ کو لوز. لیکن یہ جیلسی کا سن جب ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو یہ ڈینجرس ہے. جب آپ کسی چیز کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں خدا ان کے لیے. دولت مند یسوع مسیح کے پاس آیا، خدا میں کیا کروں کہ تیرا شاگرد بنوں، خدا میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں، سارے حکموں پر عمل کر. خدا میں تو بچپن ہی سے حکموں پر عمل کرتا ہے، قربانیاں چڑھاتا ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا جا اپنی سارے دولت چھوڑ دے اور میرے پیچھے ہو لے. آمین. لیکن دولت کو چھوڑنا اس کے لیے ایک مسئلہ تھا، وہ اس کے لیے ایک پرابلم تھی. وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. ہی واز جیلس اباؤٹ ہز ویلتھ، اباؤٹ ہز منی. وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. جب آپ خداوند کے لیے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کبھی خداوند کو نہیں پکڑ سکتے. عزیزو، آپ نے اپنے ایک ہاتھ میں بہت سی چیزیں پکڑی ہوئی ہیں، آپ نے اپنے دوسرے ہاتھ میں بہت سی چیزیں پکڑی ہوئی ہیں، تو آپ اپنے کس ہاتھ سے یسوع کو؟ آمین. اس نے تو اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہے کلوری پر، آلریڈی اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہے. ہم نے اس ہاتھ کو تھامنا ہے. یسوع میں تیرے ہاتھ کو تھامتا ہوں. آلریڈی اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہوا ہے. اب ہم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھانا ہے اور یسوع مسیح کو تھام لینا ہے. لیکن آپ کے ہاتھ اگر ایمٹی نہیں ہے، آپ کیسے یسوع کو تھامیں؟ آپ کے ہاتھ میں ایمبیشنز ہیں، پرائیڈ ہے، سن ہے، جاب ہے. آپ کے دوسرے ہاتھ میں آپ کی اپنی لائف ہے، فیملی ہے، جاب ہے، میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، ماں باپ ہے. آپ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. جو کوئی ان چیزوں سے زیادہ مجھ سے زیادہ ان چیزوں کو عزیز رکھتا ہے وہ میری بادشاہی کے لائق نہیں ہے. جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی سے انکار کرے اور میرے پیچھے اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. خالی ہاتھوں سے یسوع کے پاس آئیں، خالی ہاتھوں سے، خالی دل سے یسوع کے پاس آئیں. سب کچھ چھوڑ کر، سب کچھ پھینک کر، اپنے ہاتھ خالی کر کے یسوع مسیح کے پاس آئیں. وہ دونوں ہاتھوں سے آپ کو تھام لے گا. آمین. وہ آپ کے دونوں ہاتھ تھام لے گا، اور جب وہ آپ کو تھامتا ہے وہ گرنے نہیں دیتا ہے. جب اس کا ہاتھ آپ کو تھامتا ہے وہ آپ کو گرنے نہیں دیتا ہے. سو جیلسی کیا ہے؟ فیئر آف لوزنگ واٹ یو ہیو. بہت سے لوگ اس لیے خدمت میں نہیں آتے، فیئر ہے. خدا بلا رہا ہے، آپ کا وقت آ گیا خدمت کے لیے، آپ کو خدمت میں آنا ہے. فیئر ہے آپ کی زندگی میں، مستقبل کے لیے، پیسے کے لیے، نیڈز کے لیے، ڈیزائرز کے لیے، وانٹس کے لیے. The Lord is my shepherd, I shall not want. خدا میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. دوسری بات کہ جیلسی، دوسری
दूसरा मीनिंग इसका ये है, वांटिंग थिंग्स विच अदर्स है। दूसरों के पास जो चीज है अब वो चाहते हैं मेरे पास हो, उसके पास ये है मेरे पास ये हो, विद बैड इंटेंशंस, विद बैड मोटिव्स, डिजायर टू हैव द थिंग्स विच अदर हैव्स। उसके पास ये है मेरे पास भी हो, उसके पास घर है मेरे पास भी घर हो, उसके पास गाड़ी है मेरे पास भी गाड़ी हो, उसके पास ये डिग्री है मेरे पास भी ये डिग्री हो। हाँ, हम चीजों की ख्वाहिश रखें, पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी तलाश करो तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। खुदावंद आपको ये सारी चीजें देना चाहता है, लेकिन सिर्फ दूसरे को देख के उसने ये लिया है आप वो ले आते हैं, उसने वो कपड़ा खरीदा है आप वो कपड़ा ले आते हैं, उसने वो कारपेट लिया आप अपने घर के लिए वो कारपेट ले, उसने ऐसे कर्टन्स लिए आप भी वैसे कर्टन्स लिए। ये क्या है? जैसी। तो जब तक हम इन जिंदगियों को अपनी इन चीजों को अपनी जिंदगियों में से नहीं निकालेंगे हम पूरे तौर से यीशु को थाम नहीं सकते हैं। आए चांद एक हवाला जात पढ़े बाइबल मुकद्दस में से, कुसात की किताब 24 बाब 19 आयत, 1 शमूएल 18 बाब 18 आयत, यशवा की किताब 24 बाब 19 आयत, 1 शमूएल 18 बाब 8 आयत। बाइबल मुकद्दस से हम देखते हैं कि साउल के दिल में दाऊद के लिए जेलसी आई कि उन्होंने उसके लिए ये कहा और उन्होंने मेरे लिए ये नहीं कहा, उसने उसकी तारीफ की और उन्होंने मेरी तारीफ नहीं किया। इसी तरह हम भी जब खिदमत में आते हैं समवेयर कहीं ना कहीं जेलसी हमारी जिंदगी में आ सकती है कि फलां को ये चीजें मिल रही है और मुझे वो जगह नहीं मिल रही है, फलां जो मुझसे काम है उसको ये जगह ये पोजीशन दी जा रही है, उसकी तारीफ की जा रही है, और मैं जो इतने सालों से खिदमत कर रहा हूं ये कुछ मैंने किया है, लोग मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं। ये जेलसी की स्पिरिट है, जेलसी की रूट्स हैं हमारे अंदर जिनको हमने अपनी जिंदगी में से निकालना है ताकि खुदावंद में कामयाब हो सकें, खिदमत में कामयाब हो सकें। 11वीं चीज जो हम देखेंगे आज जिसको हमने अपनी जिंदगी में से निकालना है, 11वीं चीज होते 11वीं चीज जो हमने अपनी जिंदगी में से निकालनी है रिवीलिंग। और रिवीलिंग क्या है? पार्टी स्पिरिट, ईटिंग स्पिरिट, पार्टी स्पिरिट्स, ईटिंग स्पिरिट्स, मैरी मेकिंग स्पिरिट्स। लोग खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, इट्स अ सिन। खाना हमारी नीड है, लेकिन अगर हम इसको ग्रीड बना देंगे इट्स अ सिन। मैरी मेकिंग, पार्टी स्पिरिट इज अ बैड स्पिरिट। ये आपके लिए खतरनाक है और ये एक एटीट्यूड है ईटिंग का, ये एक इंटेंशन है ईटिंग की जिसमें हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं, जरूरत से ज्यादा खा जाते हैं। सो खाने पीने का शौक होना और उसका कंट्रोल होना आपकी लाइफ पे इट्स अ सिन। कुछ लोग, किसी के आप घर जाएं या किसी के बारे में हम ये कमेंट सुन सकते हैं, जी मुझे खाने पीने का बहुत, और कई घरों में आप ये सुनेंगे हमें जी खाने पीने का, पकाने का, लजीज खानों का बहुत शौक है। खाना अच्छी चीज है, अच्छे खाना खाना अच्छी चीज है, लेकिन शौक होना इसका, दिस इज समझी। खाने पीने का जो शौक है ये एक कंट्रोलिंग स्पिरिट है आपके। शौक हमारे अंदर इस चीज का होना चाहिए, रूहानी नेमतों का, रूह में आगे बढ़ने का, खुदा के साथ चलने की डिजायर और शौक हमारी जिंदगी। ये क्यों डेंजरस है? क्योंकि खाने का ताल्लुक फ्लैश के साथ, फ्लैश जिस्म के साथ, बदन के साथ। खाना किसकी रिक्वायरमेंट है? बदन की रिक्वायरमेंट। खाना रूह की रिक्वायरमेंट नहीं, खाना सोल की रिक्वायरमेंट नहीं, खाना बॉडी की, फ्लैश की रिक्वायरमेंट है। और इसमें इंडल्ज होना, इसमें इंक्लाइन होना, इससे क्लिंग करना इस बात को पेश करता है कि नफ्स आपकी जिंदगी कंट्रोल की हो। खाने की ख्वाहिश नफ्स की ख्वाहिश है, खाने की डिजायर, स्ट्रांग डिजायर जिस्म की स्ट्रांग डिजायर है। सौ ने खाने की ख्वाहिश के पीछे अपने पिलौटे होने का राइट पेश दिया। इतना कंट्रोल था खाने पीने की डिजायर का उसकी बॉडी। और खाने पीने की जो हद से ज्यादा डिजायर है उसको क्या चीज ब्रेक करेगी? फास्टिंग। फास्टिंग, रोजा आपकी इस हैबिट को ब्रेक कर देता है। बहुत सी जिंदगियां हैं जो खाने पीने की बहुत शौकीन है, एंड दे वांट टू ईट एवरीथिंग गुड एंड फाइन दे कैन गेट। मुर्गी खानी है, गोश्त खाना है, मछली खानी है, रोज ही खाना है, पराठे खाने हैं, अंडे खाने हैं, 2-2 एक टाइम पे खा गए, 6-6 पराठे खा गए। इट्स
डेंजरस फॉर योर स्पिरिचुअल लाइफ। बॉडी के लिए भी नुकसान दह है, लेकिन स्पिरिट के लिए भी। सेमिनार पे जब खाने का टाइम आता है, एंड आई रियली वांट टू टेल यू, जब मैं लोगों को खाने के ऊपर झपटते हुए देखता हूं, आई नो इन माई हार्ट दे डोंट क्वालिफाई फॉर गॉड, दे डोंट क्वालिफाई फॉर गॉड। ये वो लोग नहीं हैं जिन्हें खुदा इस्तेमाल करे। खाना हमारी नीड है, हम खाना खाएंगे, हमें इत्तेदाल के साथ खाना है, लेकिन जब हम खाने पे टूटते हैं और टूट पड़ते हैं, दिस इज समथिंग। और बड़े बड़े रूहानी सेमिनार्स में बड़े बड़े मैसेजेस सुनने के बाद भी लोगों का वही एटीट्यूड होता है। मेजॉरिटी पीपल डू इट द सेम वे। मेरे ख्याल में रोजे में हमें फास्टिंग, और शादियों पे आप जाएं, लोग 3 टाइम का खाना एक टाइम पर खा के आ जाते। समथिंग वेरी बैड। एक टाइम के लिए एक ही वक्त। और कुछ खादम ऐसे कहते हैं, भुखे बटेरा ने की लड़ना है, रज के खावांगे तो रज के लड़ांगे, आपने जिस्म से नहीं लड़ना है। लेट्स बी सेंसिबल फॉर गॉड। हमने जिस्म से नहीं लड़ना है, हमने रूह के साथ लड़ना है, स्पिरिट लाइफ के साथ लड़ना है। समहाउ समवेयर आपका जो कंपस है, उसकी जो सुई है, जो मैग्नेटिक सुई है, वो खाने पे स्टक हो। दैट्स अ सिन, दैट्स अ सिन। चाहे आप माने या ना माने, पार्टी स्पिरिट, मैरी मेकिंग स्पिरिट्स, ये सेमिनार स्पिरिट जो आप देखें खाने में, इट्स अ सिन। और मैं उस सेमिनार को समझूंगा ये कामयाब है जिसके पास जो मैसेज सुनने के बाद लोग खाने के लिए इत्तेदाल के साथ जाते हैं, आराम के साथ जाते हैं, क्यूज में जाते हैं, वेट करते हुए जाते हैं, झपटते हुए नहीं जाते हैं। समथिंग इज गोइंग इन योर लाइफ। खुदा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। हवाला जात जो हम इसके लिए पढ़ेंगे, कुजात 9 बाब 27 आयत, 1 सैमुएल 30 बाब 16 आयत, गलतियों 5 बाब 19 से 21 आयत। सो ये सारे काम जिस्म के काम हैं, जिस्म की ख्वाहिशें हैं, और ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाहत के वारिस न होंगे। इसमें सबसे पहले पौलुस रसूल ने इमोरलिटी को, जिनसी बद अखलाकी को बयान किया है, और जो आखिरी वर्ड इसमें यूज हुआ है, और इनकी तरह नाचरंग, जो नाचरंग का वर्ड यहां पे यूज हुआ है इंग्लिश की बाइबल में है रिवेलिंग्स, जिसका मतलब है खाना पीना और उसके साथ एंजॉय करना। खाना पीना और उसके साथ एंजॉय करना, एंजॉयमेंट की स्पिरिट। ऐसे लोगों के बारे में यह बता देता हूं कि वो आसमान के बादशाह के वारिस ना होंगे। और इसी के साथ ये स्टडी तो हमको पहुंचती है।